अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। अगर आप 18 से 35 साल की उम्र रखते हैं तो आपके लिए कनाडा आना आसान है। एक्सप्रेस एंट्री में जो है वो एक इनकी फील्ड है या एक उन्होंने ऑप्शन दिया है, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज अ फेडरल स्किल्ड वर्कर। फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर एक्सप्रेस एंट्री में आपकी जो है गुंजाइश बनती है और इत्मीनान के साथ इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया है, जाहिर सी बात है उसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा। कनाडा आना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहरहाल इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, इसमें जो है 3 रिक्वायरमेंट है। स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, लैंग्वेज की एबिलिटी होनी चाहिए और एजुकेशन। इसके बारे में हम तफसील से बात करते हैं। तो जनाब सिलेक्शन फैक्टर्स हैं। अगर आप ये सिलेक्शन फैक्टर पूरे उतरते हैं तो इमिग्रेशन कनाडा ये कहती है, तो फिर हम आपके एप्लीकेशन को असेस करेंगे, एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे आपको यहाँ पे आने के लिए अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहला फैक्टर है आपकी एज। जैसा कि मैंने बताया कि 18 से 35 साल जो है वो एज है, तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं आपके। उसके बाद एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, आपके पास कोई यहाँ से वैलिड जॉब ऑफर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, लिखना पढ़ना सुनना। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंच भी आती है, आप फ्रेंच पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ रहते हैं वहाँ भी सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ आने के लिए आपको थोड़े से जतन तो करने पड़ेंगे, थोड़ी सी जो है भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फ़्रेंच सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप तो पश्तो 2-4 लाइन बोल लेते हैं तो फ़्रेंच जो है और पश्तो में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एडाप्टेबिलिटी कि हाउ विल यू आर लाइकली टू सेटल हियर, कि आपका क्या जहन और मिजाज है यहाँ आने का और यहाँ सेटल होने का। वो तमाम चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है कि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ आने के बाद वो सेटल नहीं होना चाहते हैं। तो आप बेहतर है पहले माइंड मेकअप कर लें, उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा खर्चा है और यकीनन आपकी विलिंगनेस अगर नहीं है तो फिर अप्लाई करना आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो जनाब पूरा का पूरा टेस्ट है, इसके अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट का पता लग जाएगा। उस टेस्ट में ये है कि अगर आप 67 पॉइंट्स ले लेते हैं, यानी कि अगर 67 पॉइंट्स आप ले लेते हैं या इससे ज़्यादा, तो आप पास हो जाते हैं। उसके लिए जो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल वगैरह में 100 में से 33 पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ पर 100 में से 67 यानी 67 जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। तो जनाब ये 67 नंबर 67 पॉइंट्स हैं, उसमें 6 क्राइटेरिया हैं जिनको आपने देखना है कि लैंग्वेज स्किल्स पॉइंट्स हैं, एजुकेशन पॉइंट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, एज पॉइंट्स हैं, अरेंज एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा एडाप्टेबिलिटी पॉइंट्स हैं। तो लैंग्वेज के जो पॉइंट्स हैं वो 28 पॉइंट्स हैं। मैं आपको लिंक दूंगा, आपको डिटेल से देख लीजिएगा कि आपके पास यू कैन गेट अप टू 28 पॉइंट्स फॉर लैंग्वेज स्किल्स इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। अगर फ्रेंच है एडिशनल है, लेकिन अगर फ्रेंच में आपको बार बार कहूँगा कि आप ज़रूर कर लीजिए। तो उसमें जो पॉइंट्स देखे जाएंगे आपके लिखने की यानी कि राइटिंग कैपेबिलिटीज़, पढ़ने की यानी रीडिंग कैपेबिलिटीज़, इंग्लिश सुनने की और सुन के समझने की कैपेबिलिटीज़, और जाहिर सी बात है फिर स्पीक यानी बोलने की कैपेबिलिटीज़। तो जनाब ये लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए जो आपको एक अप्रूव्ड लैंग्वेज टेस्ट सेंटर से आपको वो जो टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। तो जनाब इंग्लिश के लिए 2 टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे। एक कहलाता है CEL PIP, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश इंडेक्स प्रोग्राम जो है वो आपको मैं लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आप जो है वो जा करके इसको इंडोर्स करा सकते हैं। और वहाँ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी फ़ीस जो है, जो ऑनलाइन वो दिखा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली वैसे तो नहीं पता, वो दिखा रहे हैं $200 जो है वो टेस्ट की फ़ीस है। आप बहरहाल उसमें से खुद चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है वो आप सभी जानते हैं, IELTS, जिसको आइल्स टेस्ट कहते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग। तो आपको जनाब ये टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। ये 2 टेस्ट जो है आपको शो करने पड़ेंगे पास करके कि जनाब आप एलिजिबल हैं इंग्लिश बोलने, लिखने, सुनने के। और उसके बाद फ्रेंच के जो 2 टेस्ट हैं वो भी जो है वो इस लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो जनाब ये जो टेस्ट है उनको कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क कहते हैं, जिसको CLB के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। वो टेस्ट रिज़ल्ट जो है उसकी बेस पे वो आपको एनालाइज करेंगे कि आपकी लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ कितनी है। फ्रेंच के जैसे मैंने कहा कि फ्रेंच जो है एडिशनल है, अगर आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा वो आपको जो है वैलिड होगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये जो टेस्ट आपने पास किया है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर तो आपने 5 साल पहले लिखा था ये टेस्ट आइल्स जो है,
تو آپ کو وہ ویلڈ نہیں ہوگا. 2 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے. اگر 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ کو دوبارہ وہ ٹیسٹ لکھنا پڑے گا انفارچونیٹلی. تو جناب یہ جو ٹیسٹ ہے CLPIPG، اس میں جہاں میرا خیال ہے کہ آپ کی اسپیکنگ کی جو ایبلٹی ہے اس کو 0.7 آنا چاہیے، لسننگ کے 7 آنا چاہیے، ریڈنگ کے 7 آنا چاہیے، اور رائٹنگ کے 7 آنا چاہیے، اینڈ پوائنٹس پر ایبلٹی جو ہے وہ 4 ہونے چاہیے. اس کا مطلب میکسیمم 24 بھی ہوں آپ کے پاس پوائنٹس، تو وہ جو ہے آپ اس میں جو ہے ویلڈ یعنی کوالیفائی کر جائیں گے. تو جناب ایبلٹی جو ہے اس کی آئلٹس کی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ اسپیکنگ میں 6 اور لسننگ میں 6 سے 7، ریڈنگ میں 6 اینڈ رائٹنگ میں 6 پوائنٹس تک جو ہے وہ اس میں جو ہے اس میں بھی آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. اس کی لسٹ میں پرووائڈ کروں گا، آپ ذرا اس کو ڈیٹیل سے خود دیکھ لیجیے گا. تو جناب یہ تو ہو گئے لینگویج جو اسکلز ہیں اس کے ہو گئے آپ کے 28 پوائنٹس. تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کے میکسیمم 25 پوائنٹس آپ کو مل سکتے ہیں. تو جناب ایجوکیشن کے پوائنٹس میں یہ آ جائے گا کہ اگر آپ نے سیکنڈری انسٹیٹیوشن کی ہے یعنی ہائی اسکول کیا ہے یا اس کے آگے پڑھا ہے، یونیورسٹی تک گئے ہیں، اور آپ نے اگر اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے بیچلرس کیا ہے، آپ نے ماسٹرس کیا ہے، آپ PhD کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو یقیناً اس کی بہت زیادہ وزن ہے اس کے اوپر. اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ جتنی زیادہ آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں، سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں وہ لے لیں، لیکن آپ کو ساری جو سرٹیفکیشنز ہیں کیونکہ وہ کینیڈا سے باہر سے ہے، آپ کو ان کی اسسمنٹ ضرور کرانی پڑے گی. اور ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ جو ایک پروگرام ہے، اس میں لنک میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں جا کے کلک کیجیے گا، آپ کو اس کی تفصیل پتہ لگے گی. جو بھی سرٹیفکیشنز آپ کی ہے اس کی جو ہے آپ کو اسسمنٹ کروانی پڑے گی. اگر وہ اسسمنٹ آپ نہیں کرواتے ہیں تو یہ آپ کے کوئی بھی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. اور جناب اس کے بعد ہے ورک ایکسپیرینس. میکسیمم 15 پوائنٹس آپ کو اس میں مل سکتے ہیں. سارے کے سارے پوائنٹس جب جمع کریں گے اگر تو 6 سے 7 ہوتا ہے تو آپ اپلائی کرنے کے ایلیجیبل ہیں. آپ نے جناب 15 گھنٹے پر ویک 2 سال تک کام کیا ہے اور اس کی ایویڈنس موجود ہے تو آپ اپلائی کرنے کے ایلیجیبل ہوتے ہیں، جس میں آپ کو 15 پوائنٹس مل سکتے ہیں. تو جناب اس لسٹ میں ایک چیز ہے NOC کا مطلب NOC وچ از نیشنل آکوپیشنل کلاسیفیکیشن. یہ لسٹ میں جائیں گے، کلک کریں گے فائنڈ یور NOC، تو وہاں آپ کو پوری انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن آپ نے 6 سال یا اس سے زیادہ کام کیا ہے تو آپ کو آرام سے 15 پوائنٹس مل جاتے ہیں. اور اگر آپ نے اس سے کم کام کیا ہے، 4 سے 5 سال 13 پوائنٹس ہیں، 2 سے 3 سال 11 پوائنٹس ہیں، 1 سال جو ہے وہ 9 پوائنٹس ہیں. تو یہ 15 پوائنٹ جو ہے آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کو 67 پوائنٹس بنانے میں، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کو اس کیٹیگری میں اپلائی کرنے کے لیے، وچ از اسکلڈ ورکر کیٹیگری ود ان ایکسپریس انٹری پروگرام. اس کے بعد جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 12 پوائنٹ آپ کو ملتے ہیں، یعنی 12 پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں آپ کی ایج کے. اگر آپ 18 سے اوپر اور 35 سے نیچے ہیں تو آپ کو 12 پوائنٹ ملتے ہیں. 36 ہو جاتے ہیں یعنی 36 ہو جاتے ہیں تو آپ کو 11 پوائنٹ ملتے ہیں. 18 to 35 12 پوائنٹس. اسی طرح سے پوائنٹس جو ہے گرتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ 46 سال کے ہیں یا 46 ایئرس کے ہیں، 46 سال کے اس سے زیادہ ہے، تو آپ کو 1 یا 0 پوائنٹ ملتا ہے. تو یس جناب، نوجوانوں کی یہاں ضرورت ہے تاکہ جو ہے ملک کی ترقی میں وہ آپ ساتھ دے سکیں کینیڈا کا. اگر تو آپ کے پاس کینیڈین امپلائر کے پاس سے کوئی آفر ہے، ارینج امپلائمنٹ ان کینیڈا ہے، تو آپ کو جناب 10 پوائنٹس مل جاتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں 67 نمبر حاصل کرنے کے لیے. اور جناب یہ آفر جو ہے کم از کم 1 ایئر کے لیے ویلڈ ہونی چاہیے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آفر ملی ہے لیکن اس کے اندر کوئی ڈیوریشن نہیں لکھا ہوا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ امپلائر نے یہ لکھنا ضروری ہے کہ آپ 1 سال تک ان کے ساتھ کام کریں گے. تو جناب اس میں کیا ہونا چاہیے کہ منیمم 30 آورس اے ویک کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا امپلائر آپ کو پے کرے گا فل ٹائم اور فور کنٹینیوس. کوئی سیزنل نہیں ہونا چاہیے، اور فار ایٹ لیسٹ 1 ایئر کے لیے ہونا چاہیے. اگین 30 آورس اے ویک پیمنٹ کی یا کام کی مدت اس کے اندر ڈیفائن ہونی چاہیے آپ کے جاب لیٹر میں. جناب اڈاپٹیبلٹی کے جو ہے وہ 10 پوائنٹس مل جاتے ہیں. ان 10 پوائنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی اسپاؤز وہاں پہ جو ہے موجود ہے یا آپ کے ساتھ ہیں جن کی لینگویج
کی کیپیبلٹیز جو ہے اس کا ایک سرٹن لیول ہے CLB4 آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کا، تو اس میں مل جاتا ہے آپ کو 5 پوائنٹ. یا پھر اگر آپ نے کینیڈا میں پہلے اسٹڈی کیا ہے، جس ان کیس کس وقت آپ آئے تھے، آپ نے یہاں پہ اسٹڈی کی تھی، اس کے بھی پاس جو 5 پوائنٹس مل جاتے ہیں. اگر آپ کے اسپاؤس نے یہاں پہ اسٹڈی کی ہے اس کے بھی 5 پوائنٹس ہیں. اگر آپ نے کینیڈا میں پہلے کبھی کام کیا تھا 1 سال تقریباً فل ٹائم، اس کے 10 پوائنٹ آپ کو مل سکتے ہیں. اور آپ کی جو اسپاؤس ہے، جو آپ کے پارٹنر ہے، انہوں نے کام کیا تھا کینیڈا میں 1 سال فل ٹائم، اس کے بھی 5 پوائنٹس مل جاتے ہیں. اگر آپ کے امپلائمنٹ ارینج ہے اس کے الگ 5 پوائنٹ اس کیٹیگری کے اندر مل جاتے ہیں، جو کہ ایڈ ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا کوئی ایسا ریلیٹیو موجود ہے جو کہ قریبی ہے، لیونگ ان کینیڈا، 18 سال سے زیادہ کی عمر ہے یا اس کی ایج ہے، تو یا اور وہ کینیڈین سٹیزن بھی ہے، تو وہ 5 پوائنٹس آپ کو مل جاتا ہے. یا پھر آپ کے ریلیٹیوز ہوں، جیسے پیرنٹس ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، آپ کے بچے ہیں یہاں پہ، گرینڈ چائلڈ ہے، اور یہ اسپاؤس کی جو ہے سبلنگز ہیں، مطلب ان کے بہن بھائی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 5 پوائنٹس مل جاتے ہیں. اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ساری تفصیل بتانا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے، یہ پوائنٹس آپ کو مزید ظاہر سی بات ہے 67 پوائنٹس کو لے کے آنے میں مدد کرتے ہیں. جناب اگر ساری چیزیں آ گئی تو اب سب سے بڑا جو ہے ایک کرائٹیریا ہے، اس کو پرابلم تو نہیں کہا جائے گا، یوں بھی کہا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، یا یہ کرائٹیریا ہے کہ جناب آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، پروف آف فنڈز. یہ بھی آپ کو شو کرنا ہے. اس میں بھی جیسے کہ میں نے کہا، میں آپ کو لنک دوں گا. جب اس میں کلک کریں گے پروف آف فنڈز کے اندر میں منی فار یو اینڈ یور فیملی ٹو سیٹل ان کینیڈا، آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کی پوری کی پوری لسٹ وہاں پہ مل جائے گی. اگر آپ ایک اکیلے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس $13,310 یعنی $13,310 ہونا چاہیے. 2 آ رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے 16,570. 3 آ رہے ہیں 20,371. انفیکٹ ہے کہ جتنے بھی ایڈیشنل ممبر ہیں وہ $3,586 یعنی 3,500 $3,500 اس کو آپ ایڈ کرتے جائیں 13,110 میں، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پیسے آپ کو یہاں لے کر آنے چاہیے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ جتنے زیادہ پیسے یا فنڈز آپ لے کر آئیں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اچھا فنڈز کا کہ یہ حساب کتاب ہے کہ آپ کے پاس وہ فنڈز ریڈیلی اویلیبل ہونے چاہیے، آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے. لیکن آپ کے جیسے پراپرٹیز ہے، آپ کہیں کہ جی میری پراپرٹیز ہے اور یہ ہے وہ ہے دکانیں ہیں، وہ اس میں کنسیڈر کبھی بھی نہیں ہوگا. کوئی بوروڈ منی جو ہے، آپ نے کسی سے قرض ادھار لیا ہوا ہے، وہ بھی اس میں کنسیڈر نہیں ہوگا. اگر آپ کی اسپاؤس آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کے پاس بھی اور آپ کا ملا کر کے کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے، تاکہ یہ پتہ لگے کہ آپ دونوں آپس میں فنڈز کو شیئر کریں گے، اور اس میں جو ہے کسی قسم کی جو ہے قباحت نہیں ہوگی کہ جناب یہ پیسے کسی اور کے ہیں، بورو کیے ہوئے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب امیگریشن آفیسر ہیں، آپ ان کو یہ پروف کر سکیں کہ لیگلی جو ہے آپ دونوں فنڈز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اینی ٹائم جب آپ کو وہ چاہیے ہوتے ہیں. تو جناب اس کے بعد وہ پروف چاہیے ہوتا ہے آپ کو آپ کے فنڈ کے بینک اکاؤنٹ، یعنی بینک سے آپ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس ایک آتھینٹک لیٹر ہونا چاہیے، جو کہ ایک لیٹر ہیڈ پہ پرنٹ ہونا چاہیے بینک کے. اس میں جو ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر، یعنی ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس، تمام چیزیں ہونی چاہیے. آپ کا نام ہونا چاہیے، آپ کے اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ کے اسپاؤس کا نام ہونا چاہیے. اس میں سارا کچھ لکھا ہونا چاہیے. اگر کسی قسم کا لون ہے آپ کے پاس، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ وہاں پہ موجود ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اس کی چیزیں، مطلب کوئی آؤٹ اسٹینڈ جو کہ ریمیننگ بیلنس موجود ہے، وہ تمام انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے تمام تفصیل اکاؤنٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اکاؤنٹ نمبر، ڈیٹ ایچ اکاؤنٹ واز اوپنڈ، کرنٹ بیلنس آف ایچ اکاؤنٹ، ایوریج بیلنس فار دی پاسٹ 6 months، یعنی لاسٹ 2 سال کے اندر ہر مہینے کے جو ہے آپ کے پاس بریک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ پچھلے ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے آپ کے پاس کیا بیلنس ایوریج اس کے اندر رہا ہے. ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا آتے وقت، جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے، کہ جتنے بھی پیسے آپ لے کر آ رہے ہیں، آپ کینیڈا کے بارڈر پہ ضرور اس کو ڈکلیئر کریں کہ آپ کیا کیا لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ مور دین $10,000 لے کر نہیں آ سکتے. آپ کے پاس اسٹاک ہے، کیش ہے، بانڈز ہے، آپ کے پاس ٹریجری بلز وغیرہ ہے، آپ سارے کی ساری ڈکلیئر کر دیں. اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا اور 10,000 سے زیادہ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کا سیز بھی ہو سکتا ہے. تو میک شیور دیٹ یو ٹیل دیم ایٹ دی بارڈر جب آپ آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آپ لے کر آ رہے ہیں. وہ آپ کے پیسے سیز نہیں کریں گے، لیکن آپ نہیں بتائیں گے تو وہ سیز ہو سکتے ہیں.
تو جناب کینیڈا میں آ کے کہاں رہیں گے، کون سے صوبے میں رہیں گے؟ جناب اگر آپ کیوبیک میں آ رہے ہیں تو یہ پلان جو ہے کیوبیک کے لیے اپلائی نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی صوبے ہیں یہاں پہ انٹیریو وغیرہ ہے وہاں کے لیے اپلائی ہوتا ہے. لیکن آپ بعد میں جب آپ سٹیزن ہو جاتے ہیں تو آپ جہاں چاہیں موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اس کیٹیگری کی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. اس کے بعد کیا ہے، نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے ڈاکیومنٹ ہے. وہ آپ نے سارے کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ ریڈی کرنے ہیں. آپ کے ڈاکیومنٹ میں ظاہر سی بات ہے آپ کا ویلڈ پاسپورٹ اگر 10 سال کے لیے ویلڈ ضرور کروا لیں. پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے، میڈیکل ایگزام آپ کا چاہیے ہوگا، پروف آف فنڈ جیسے کہ میں ڈیٹیل میں بات کی. آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، ریکوائرڈ اف یو آر ڈکلیئرنگ ڈیپینڈنٹ چلڈرن اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوں گے. جو یوز آف ریپرزینٹیو کا جو فارم ہے 137 KB جو کہلاتا ہے وہ چاہیے ہوگا. آپ کے میرج سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگی اگر آپ کے اپنے جو ہے اسپاؤس کے ساتھ آ رہے ہیں، خدا نخواستہ ان کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، آپ میرج ہیں اور ڈائیورس ہیں تو اس کی جو ہے وہ بھی سرٹیفکیشن چاہیے ہوگی. اگر آپ نے آ رہے ہیں اور آپ کے کوئی بھی اسپاؤس جو ہے لائف پارٹنر ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگی خدا نخواستہ. اڈاپشن سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ایسا آ رہا ہے جو آپ کے نہیں ہے اور آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو اس کی اڈاپشن سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگی. اچھا کچھ ادر ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی آپ کے چاہیے ہوں گے. اگر آپ کو پوائنٹس ملے ہیں پروف کہ آپ کے ریلیٹیوز یہاں پہ رہتے ہیں تو پروف آف ریلیشن شپ ٹو ریلیٹیو ان کینیڈا وہ آپ کو چاہیے ہوگا. ایک ڈاکیومنٹ، ایک لیٹر. فار ایگزامپل اگر آپ کے یہاں پہ کوئی بھی ABC بندہ رہتا ہے وہ آپ کو ایک ڈاکیومنٹ بنا کے دے دے جناب کہ جناب آپ کا ان کے ریلیٹیو ہیں، ان کا جو ہے جو لائسنس نمبر ہے وہ چاہیے ہوگا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اور ان کا ایڈریس اینڈ فون نمبر اینڈ ای میل ایڈریس جو ہے وہ لیٹر پہ چاہیے ہوگا. اگر آپ کو انویٹیشن لیٹر کی جو ہے اگر کوئی کاپی چاہیے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا، یا آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت ساری مل جائیں گی. تو جناب یہ سارے کی سارے چیزیں مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے کیا ہے، کلک کرنا ہے آن لائن فارم کے اوپر. آن لائن فارم کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک رجسٹریشن کرانی ہے، اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، GC کی کریٹ کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام چیزیں پتہ رکھتی جائیں گی فارم کے اوپر. وہ فل اپ کرتے جائیے کیونکہ آپ نے سارے ڈاکیومنٹس پہلے سے جمع کر رکھے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی کوئی پرابلمس اس کے اندر فیس نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. اب آپ جیسے آپ نے فارم فل اپ کرنا شروع کیا اور آپ نے وہ اس کو سیو اینڈ ایگزٹ کر دیا، پھر سیو اینڈ ایگزٹ کر دیا سیکنڈ ڈے، 2 ہفتے کے بعد پھر کیا، 1 ہفتے کے بعد پھر کیا، آپ کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہوگا یعنی 60 ڈیز ہوگا. ودن 60 ڈیز آپ اس کو پورا کا پورا جو ہے فل اپ کر کے پروفائل کریٹ کر کے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. اگر 60 ڈیز سے زیادہ ہو گیا تو آپ کا GC کی ایکسپائر ہو جائے گا اور آپ جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے کریٹ تو نہیں کرنا پڑے گا لیکن فارم جو ہے پروفائل دوبارہ کریٹ کر کے سبمٹ کرنا پڑے گا. جب آپ فارم کو فل اپ کر کے سبمٹ کر چکے ہوں گے تو پھر جناب کینیڈین امیگریشن جو ہے وہ جو ہے چیک کرے گی آپ کی ایلیجیبلٹی کے انڈر ایکسپریس انٹری آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. اس کو ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائیں. جی ہاں، اور آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا میں کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ نہیں ہوں اور میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کو جناب آپ کی بیس کے لیے آپ کے لیے اپلائی کر سکوں. میں کوئی سرٹیفائڈ نہیں ہوں، نتھنگ. میں نے Canada.com جو آپ کے Canada.ca جو کہ کینیڈین گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے وہاں سے ساری انفارمیشن لے کے بہت ساری مختلف جگہوں سے انفارمیشن لے کر کے آپ کو صرف انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. میں کسی چیز کا رسپانسبل نہیں ہوں. میں آپ کو لنک دے دوں گا، آپ اس کو فالو کریں گے. یہ جیسے بالکل ایسا ہی جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو یا مجھے کسی چیز کی بیماری کوئی لاحق ہو جائے تو میں کیا کروں گا، پہلے اس کی ریسرچ کروں گا تاکہ میں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر سکوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. یا تو آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں یا کوئی ریلائبل امیگریشن کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں. ریلائبل ورڈ کو ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ امیگریشن کنسلٹنسی میں انفارچونیٹلی چیٹ بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگوں کو دھوکے ہوئے ہیں. میں خود پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. تو آپ کسی کے ساتھ جب آپ ڈسکس کرنے جائیں گے امیگریشن کنسلٹنٹ کے پاس یا کسی کے پاس بھی، تاکہ آپ کے پاس ساری کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے موجود اس چینل کے تھرو آپ کو ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے پیرنٹس کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے آسانی کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، تو مجھے اس چیز سے پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ پسند آئی ہے. کامنٹ ضرور لکھیں،
ضرور کریں، اور بہت سارے سوالات امیگریشن کے حوالے سے آپ پوچھیں گے، میں کوشش یہ کروں گا کہ جو انفارمیشن مجھے نیٹ سے مل جاتی ہے، انٹرنیٹ سے، میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، میں آپ کو ساری انفارمیشن ساری کی ساری یہ پرووائڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اب تک سن رہے ہیں صرف سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب ضرور کر لیں، گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے. پھر ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.